बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब ने डॉन न्यूज़ को इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जो मैं समझता हूँ कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में आती हैं। और इस वक्त चूँकि वो बड़े खुशकिस्मत सियासतदान हैं कि इफ्तिखार चौधरी साहब जैसे जज मौजूद नहीं हैं जो एक मिनट में सुनते थे तो कहते थे कि जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी कर दो। इफ्तिखार चौधरी इस हवाले से बड़े दबंग जज थे कि वो किसी की नहीं सुनते होते थे, वो अपने साथ बैठे हुए जजेस की नहीं सुनते थे। तो उनके दौर में ही खैर पीपल्स पार्टी के ही वज़ीर आज़म को यूसुफ रज़ा गिलानी को स्विस हकाम को ख़त ना लिखने की बुनियाद पर नाअहल करार दिया गया। वो कहानी दरअसल राजा परवेज़ अशरफ से जुड़ी हुई है। राजा परवेज़ अशरफ जो बड़े जमहूरिये बने हुए हैं और बड़ी डेमोक्रेटिक सोच के मालिक बने हुए हैं और कह रहे हैं कि जी सबको चाहिए कि बैठकर जो है वो मुशावरत करें, सब डायलॉग करें, ये करें, फलां करें, टमकान करें, तो ऐसे करें तो वैसे करें। अब राजा परवेज़ अशरफ साहब जो बातें कर रहे हैं, दरअसल जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है उस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जो वो अपनी हदूद फलांगे। देखें, अगर आपकी सोच जमहूरी है, डेमोक्रेटिक सोच है, तो मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेटिक सोच के होते हुए आपको इस किस्म की बातों से अवॉइड करना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट और जब पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट इस बात का अयादा कर चुके हैं कि हमने अपने इदारों को सियासत से पाक करना है, तो इस किस्म के स्टेटमेंट्स देकर क्या आप हमारे इदारों को कंट्रोवर्शियल नहीं बना रहे? क्या उनको मुतनाज़ नहीं बना रहे? राजा परवेज़ अशरफ साहब स्पीकर कौमी असम्बली बने थे और उससे पहले ये साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे, उससे पहले ये साबिक वफाकी वज़ीर रहे पानी और बिजली के। और आपको याद है ना कि 2011-12 में ही जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, तो इनके खिलाफ एक केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, रेंटल पावर स्कैंडल। और रेंटल पावर स्कैंडल का रेफरेंस नैब ने दायर किया था और पीपल्स पार्टी के दौर में चेयरमैन नैब होते थे एडमिरल रिटायर्ड फसीह बुखारी साहब। सर रेफरेंस तो बनिया सी ना, रेफरेंस तो सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, रेफरेंस की बुनियाद पर समाअत भी हुई थी। इफ्तिखार चौधरी साहब के वो रिमार्क्स भी हमें याद हैं। और फिर ठीक है, हमने कहा कि अदालत उस वक्त अपनी हदूद को क्रॉस कर रही है। ठीक है, एक सिविलियन के अंदर, एक सियासतदान के अंदर और एक जज के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, एक सियासतदान ने सियासत करनी है, एक जज ने फैसला देना है। अब सुप्रीम कोर्ट अगर उस वक्त सियासत में इन्वॉल्व थी तो आज तो सियासत में इन्वॉल्व नहीं है ना भाई। ठीक है, रेकॉर्डिक केस में पाकिस्तान को अरबों का नुकसान हुआ, इफ्तिखार चौधरी ने पहुंचाया, हमने उसके ऊपर तनकीद की। हमने राजा परवेज़ अशरफ के ऊपर अगर कोई गलत काम हुआ हम उस वक्त भी बोले हमारे साफी। लेकिन राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं जी, इनकी दरअसल हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि जब गिलानी साहब को स्विस हकाम को ख़त ना लिखने की बुनियाद पर नाअहल करार दिया गया था, तो उस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता किया गया है। अब वो गिलानी वाली कहानी मैंने आपको बड़ी बार सुनाई है कि गिलानी साहब को सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी लार्जर बेंच ने नाअहल करार दिया और उस वक्त जो जस्टिस नासिरुल मुल्क थे वो उस 10 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही कर रहे थे। और उसमें माशाल्लाह, आप ये भी कहें माशाल्लाह कि सर उसमें आसफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार भी उस बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया था। तो सर दरअसल जब गिलानी साहब नाअहल करार पाए तो सुप्रीम कोर्ट के एक अदालती फैसले के तहत और उनको हथकड़ी लगाकर कुछ चंद सेकंड्स की सज़ा सुनाई गई। और वो जब उनको कहा गया कि जी टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट, अदालती बर्खास्त तक की सज़ा सुनाई गई। और उसके साथ साथ उस सज़ा के सुनाने के बाद वो 5 साल के लिए पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत से नॉकआउट हुए और 5 साल तक वो मजलिस शूरा पार्लियामेंट के रुकन नहीं बन सकते थे। ये फैसला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। तो उसके बाद ये हुआ क्या, दरअसल गिलानी साहब की नाअहली के बाद रब्ता किया गया उस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट से और फ़ोन किया गया और फ़ोन खड़काया गया जनरल इशफाक परवेज़ कियानी को। जनरल इशफाक परवेज़ कियानी साहब को फ़ोन किया गया और उनसे पूछा गया कि हम ना मखदूम शहाबुद्दीन का नाम दे रहे हैं। नाम आया जी मखदूम शहाबुद्दीन का। पहले तो नाम पेश किया गया, फिर फ़ोन किया गया इशफाक परवेज़ कियानी जो उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनसे पूछा गया कि आपको ये नाम कबूल है
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ راضی ہو اس نا تے. تو گیلانی صاحب کی نااہلی کے بعد جب یہ نام پیش کیا گیا تو جی اشفاق پرویز کینی صاحب فون پہ کہتے ہیں اچھا جی رکیں، ہم آپ کو تھوڑی دیر تک جو ہے نا وہ اس بارے میں انفارم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جی ہم آپ کو بتائیں گے. انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ نہیں جی نہیں، ہم آپ کو تھوڑی دیر تک بتاتے ہیں. ایوان صدر سے موصول شدہ کال، ایوان صدر سے موصول شدہ کال کے جواب کے اوپر کیانی صاحب نے یہ بات فرمائی تھی کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. سر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جیو نیوز پر ہی پروگرام کرتے تھے کامران خان صاحب. آج کامران خان کے ساتھ کامران خان صاحب کے پروگرام میں بیپر چلا اور وہ بریکنگ نیوز کے طور پر چلا کہ مخدوم شہاب الدین کے جو ہے نا وہ وارنٹ نکل آئے ہیں ایفیڈرین کوٹا کیس میں. ایفیڈرین کوٹا کیس میں مخدوم شہاب الدین کے وارنٹ نکل آئے ہیں اور سر وہ نام ہو گیا ریجیکٹ. نام پیش کیا گیا راجہ پرویز اشرف، جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا تھے، ابھی بھی ہیں سر، اس میں کوئی شک نہیں. راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں وہ بڑے چلاک سیاستدان ہیں، پوٹھوہار کے رہنے والے ہیں، راول پنڈی کا علاقہ پوٹھوہار. تو راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں جی ان کے نام پر قرعہ نکلا اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو اپنا راجہ بنا دیا ہے، دولہا بنا دیتا. تو راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں جی وہ وزیر اعظم بن گئے، ان کی کابینہ بنی، کیبنٹ بنی. راجہ پرویز اشرف جو ایک عام سا وزیر ہوتا تھا جس کو کوئی جانتا نہیں تھا، صرف ہے یار پورٹ فولیو کے جی وزیر ہے گا پانی بجلی دا ہے، فیڈرل منسٹر ہے فار واٹر اینڈ پاور، تو اس کو جی وزیر اعظم بنا دیا. ان کو وزیر اعظم بنانے کے بعد راجہ پرویز اشرف صاحب نے ڈنکے کی چوٹ پر حکومت کی، جس طرح بھی کی سر کی. کچھ عرصہ وہ وزیر اعظم رہے، آئی تھنک 1.5 سال رہے ہوں گے. تو وزیر اعظم رہنے کے بعد انہوں نے حکومت کی. پھر عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد آئی، عمران خان صاحب پاکستان کے وہ واحد وزیر اعظم تھے جو تحریک عدم اعتماد سے فارغ ہوئے. محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف ماضی میں تحریک عدم اعتماد آئی تھی اور ناکام ہوئی تھی. اس وقت پارلیمنٹ کی جو ہے وہ اکثریت نے تحریک عدم اعتماد ناکام بنائی اور محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم پاکستان برقرار رہی. عمران خان صاحب پہلے وزیر اعظم تھے جن کا نام تاریخ کے ان سنہری حروف میں لکھا جائے گا کہ یہ بطور وزیر اعظم پاکستان یہ پہلے اور واحد وزیر اعظم ہے جو تحریک عدم اعتماد سے نکلے. تو سر اس کے بعد جب حکومت بنی پی ڈی ایم کی، سب نے مل ملا کے حکومت کی. راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں ان کو جی فیصلہ کیا گیا کہ ان کو سپیکر بنایا جائے گا قومی اسمبلی کا. یہ سپیکر بنے قومی اسمبلی کے اور پھر اس کے بعد حکومت شروع ہوئی. اب راجہ پرویز اشرف صاحب کی یہ کہانی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سر یہ ہمیشہ سے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا رہے ہیں. یہ ایسے ویسے سیاستدان نہیں ہیں، یہ بڑے چلاک سیاستدان ہیں. یہ زرداری صاحب کی طرح جو ہے نا شطرنج کی چال جب چلتے ہیں تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا یہ بات کیا کہہ رہے ہیں. اب راجہ پرویز اشرف نے ڈان نیوز کو انٹرویو دیا ہے اور ڈان نیوز کا جو پروگرام ہے دوسرا رخ اس میں انٹرویو دیا ہے. راجہ پرویز اشرف صاحب نے کہا ہے جی فیض آباد دھرنا جو کیس ہے اس کے اوپر کہتے ہیں کہ جی فیض آباد دھرنے اور ماضی کو بلا کر آگے بڑھنے کی تجویز دیتا ہوں. یہ تجویز کس کو دے رہے ہیں؟ پاکستان کی عدالتوں کو، پاکستان کی جو ہے وہ پاکستان کے اداروں کو دے رہے ہیں کہ جی آپ کون ہوتے ہیں تجویز دینے والے بھائی؟ کیس سپریم کورٹ میں ہے. فیض آباد دھرنا نظر ثانی عمل درآمد کیس کی سماعت سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ کر رہا ہے، آنریبل ججز کر رہے ہیں. آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کر رہا ہے. جسٹس اطہر من اللہ ہیں، جسٹس امین الدین خان صاحب ہیں، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں. آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ جی میں تجویز دے رہا ہوں، میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ جی فلاں کر لو ٹمکان کر لو؟ کیا آپ کا کیا جو ہے وہ کیلیبر ہے؟ آپ ایک سیاستدان کے طور پر کیا عدالت کو ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں کہ میں آپ کو تجویز دے رہا ہوں؟ ایک عدالت کا فیصلہ ہے، وہ عدالت کا فیصلہ امپلیمنٹ ہونا ہے اور اس فیصلے پر عمل درآمد ہونا ہے. اس فیصلے کو عدالت کہتی ہے کہ جی اس پر عمل درآمد کروائیں. نواز شریف نااہل ہوئے، اس فیصلے پر عمل ہوا؟ متنازع تھا جو بھی تھا بھئی عدالت کا فیصلہ تھا نا. عمران خان صاحب فارغ ہوئے، تحریک عدم اعتماد میں قومی اسمبلی کا فیصلہ تھا، اکثریتی فیصلہ تھا کہ جی یہ ان پر عدم اعتماد ہو گیا، فارغ ہو گئے. گیلانی صاحب نااہل ہوئے، 5 سال کے لیے عدالتی فیصلے کے ذریعے عمل درآمد ہوا. آپ کون ہوتے ہیں عدالت کو ڈکٹیٹ کرنے والے کہ جی میں کہتا ہوں کہ جی فیض آباد دھرنے کے اوپر ماضی کی تلخیوں کو بلا کر آگے بڑھے ہیں؟ ہو یو آر؟ کون ہیں آپ؟ کیا اس کی آئین اجازت دیتا ہے کہ ایک سیاستدان عدالت کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے؟
اس کی اجازت سیاستدان کو نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ راجہ پرویز اشرف سے اینکر نے سوال کیا کہ فیض آباد دھرنے کے کرداروں کو بلا کر حقائق سامنے لانے چاہیے، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ جی جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ہم نے نتیجہ دیکھا ہے، ہم 75-76 سال گزرنے کے باوجود اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوئے۔ یہ راجہ پرویز اشرف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 75-76 سال گزرنے کے باوجود اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوئے۔ مزید کہا کہ ہم نے ماضی میں ہی چلنا ہے یا مستقبل بھی کوئی چیز ہے، مطلب وہ اس بات کا اندیہ دے رہے ہیں کہ آپ نے کیا مستقبل کی ہی باتوں کو ڈسکس کرنا ہے یا یہ آپ نے یہی لے کر بیٹھے رہنا ہے کہ جی مستقبل میں یہ ہو جائے گا، ماضی میں یہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ کیا آپ نے ماضی کو ہی لے کر چلنا ہے یا مستقبل کی بھی بات کرنی ہے۔ پھر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جس میں انہوں نے ماضی میں ہی چلنا ہے یا مستقبل بھی کوئی چیز ہے جس میں قدم رکھنا ہے، مشورہ کریں، بٹھائیں سب کو، کوئی ڈائیلاگ اوپن تو کرو۔ اچھا، وہ اب یہ مشورہ دے رہے ہیں تمام سیاستدانوں کو کہ آؤ بیٹھو، مل بیٹھ کر مکمکہ کریں اور فیض آباد دھرنا کیس پر مٹی ڈال دیں۔ دراصل سر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فیض آباد دھرنا نظر ثانی عمل درآمد کیس 2019 کا فیصلہ، سپریم کورٹ کے 2 آنریبل ججز کا فیصلہ، جسٹس مشیر عالم کا فیصلہ، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ آج اگر فائز عیسیٰ چیف جسٹس بن گئے ہیں تو سب کی ٹلیاں کھڑک گئی ہیں اور سب کو پتہ چل گیا کہ فیصلہ تو آئین اور قانون کے مطابق آنا ہے۔ تو سر جو حکومت کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تھی جو بنائی گئی، جو تشکیل دی گئی، وہ مٹی پاؤ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی، اس کو تو عدالت رد کر چکی ہے اور عدالت اس کے اوپر کہہ چکی ہے کہ یہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی دراصل جو بنائی گئی ہے یہ آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے۔ اور اب فیض آباد دھرنے کے اوپر یہ موصوف فرما رہے ہیں راجہ پرویز اشرف کہ آؤ بیٹھو، بیٹھ کر بات کریں، ماضی کو چھوڑو، مستقبل کی بات کرو، 75-76 سال سے یہی ہو رہا ہے، مٹی پانی ہے نا، مطلب کیس بند کر دو۔ دراصل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سر اگر پاکستان میں کوئی کام آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں عادت نہیں ہے ان کاموں کی، ہمیں عادت نہیں ہے ان فیصلوں کی کہ فیصلے آئین اور قانون کے مطابق آئیں۔ اچھا، اس کے بعد جی ان سے پوچھا گیا کہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ اور جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو بلانے اور حقائق سامنے لانے کا مطلب درست ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ بس یہ باتیں کرنے والے روتے پیٹتے رہتے ہیں، 1 انچ آگے نہیں بڑھ سکیں گے، یہ وتیرہ ٹھیک نہیں ہے، ہر 2-3 سال کے بعد آپ گزرے وقت کی پٹاری کھول کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میری نظر میں بطور صحافی کے آج راجہ پرویز اشرف صاحب کے ان بیانات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک میں ثانیہ 9 میں ہے، ثانیہ 9 میں ہوا، ثانیہ 1971 ہوا، ثانیہ جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی جو ہے وہ بھی ایک ثانیہ تھا، ثانیہ پاناما لیکس ہوا، یہ ثانیہ گیلانی صاحب کی نااہلی ہوا، یہ سب قومی جرائم تھے۔ اگر کوئی اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو سر وہ ناکام کوشش کرتا ہے۔ میری نظر میں بطور ایک جرنلسٹ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ماضی کی بات کر رہے ہیں آپ، تو جو ماضی میں ہوا نا سر، پہلے تو آپ نے وہ جو بھٹو کی پھانسی والا کیس جس کی سپریم کورٹ میں آپ نے ریفرنس ڈالا ہوا تھا وہ پھر آپ واپس لے لیں۔ پھر آپ کیوں بھٹو کے نعرے لگاتے ہیں؟ اس کا مطلب کہ آپ بھٹو کی روح کو، اس کا مطلب کہ آپ بھٹو جو ہے اس کی جو فلسفی ہے، اس کو، بھٹو کی آئیڈیالوجی کو، اس کا مطلب آپ صرف الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ صرف آپ لوگوں کو دکھاوے کے طور پر بتاتے ہیں کہ آپ بھٹو کے نعرے لگاتے ہیں، آئیڈیالوجی، پرنسپلز، اس کے کردار، اس کی شخصیت کو صرف آپ لوگوں کے سامنے بس الفاظوں میں بیان کر سکتے ہیں۔ آپ صرف الفاظوں کی حد تک، لفظوں کی حد تک محدود ہیں۔ دراصل بات تو یہی ہے نا۔ تو سر یہ جو راجہ پرویز اشرف صاحب جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، راجہ پرویز اشرف جو ہیں وہ دراصل کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو حکومت کی یہ جو فیض آباد دھرنا کیس ہے اس پر مٹی ڈال دی جائے اور ہم آگے بڑھ جائیں، فلاں ہو جائے، دھمکان ہو جائے، مستقبل کی بات کریں، ماضی کو بول جائیں، تو ماضی میں جو پھر فیصلے ہوئے ان فیصلوں پر عمل درآمد کون کرے گا؟ ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں، جن سے ہوئی ہیں، میں ایک چیز کو بھول گیا، یہ جو اس ملک میں مارشل لا لگے یہ بھی قومی جرائم تھے۔
مارشل لا لگے، پاناما کا فیصلہ آیا، گیلانی کی نااہلی تھی، بھٹو کی پھانسی تھی، محترمہ شہید کی شہادت تھی، اس کے بعد 1971 تھا، اس کے بعد جتنے بھی یہ کیسز تھے، وہ جو مولوی تمیز الدین کیس سے لے کر ظفر علی شاہ کیس، اور اس کے بعد یہ جو تھا مولوی مشتاق، یہ سارے سر یہ قومی جرائم تھے۔ اگر اس پر پردہ ڈالنا ہے تو وہ ناکام کوشش ہے، ڈالیں، ہزار بار ڈالیں، لیکن تاریخ میں ہم نے اسٹوڈنٹس کو اگر یہ چیزیں پڑھانی ہیں، سر اب خدا کا واسطہ ہے لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں، لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔ لوگوں کو پہلے آپ نے بہت گمراہ کیا، پہلے آپ نے تاریخ کو مسخ کیا، تاریخ کو جھٹلایا، تاریخ کو غلط انداز میں غلط رنگ دے کر پیش کیا، تو سٹوڈنٹس کے ذہنوں میں آپ نے یہ فطور بھر دیا ہے کہ جی ہمیں تاریخ نے یہ کہا تھا، چونکہ تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے، کتابوں میں یہ لکھا ہے، کتابوں کی باتیں پڑھ پڑھ کر تو آپ لوگوں کو سنا رہے ہیں، تو کتابوں کی باتوں پر کون یقین کرے گا؟ کتابوں کے اندر تو بہت سے لوگوں نے، مشرف نے لکھی تھی نا کتاب ان دا لائن آف فائر، وہ مشرف کی کتاب میں کیا لکھا ہوا تھا؟ کسی نے اس کو پڑھا؟ کیا لکھا تھا؟ چودھری شجاعت حسین صاحب نے کتاب لکھی، پاکستان کے سیاسی جو ہے نظام کے اوپر ایک گہری نظر کے ساتھ وہ کتاب لکھی، اور وہ میں نے پڑھی، اور اس کتاب کے اندر جو چیزیں تھیں سر اگر آپ وہ پڑھیں گے تو آپ کو تاریخ میں بہت کچھ سیکھنے کو، سمجھنے کو ملے گا۔ مشاہد حسین سید صاحب نے کتاب لکھی، عرفان صدیقی صاحب نے کتاب لکھی، بہت سے لوگوں نے کتابیں لکھی، مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کی کتاب تھی ہاں میں باغی ہوں، اس میں پڑھیں، اس میں انہوں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ چیزیں بیان کی ہوئی ہیں۔ تو سر کتابیں لکھنا آسان ہے، لیکن تاریخ کو اس کے اندر بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ کتابیں تو کوئی بھی لکھ لیتا ہے، کتابیں تو کوئی بھی صحافی لکھ سکتا ہے، کوئی بھی سیاستدان لکھ سکتا ہے، کوئی بیوروکریٹ لکھ سکتا ہے، کوئی ریٹائرڈ جرنیل لکھ سکتا ہے، کوئی بھی لکھ سکتا ہے، لیکن تاریخ کو مسخ تو نہ کریں۔ اسی طرح سر راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں جی، جس طرح انہوں نے باتیں کی ہیں، یہ دراصل بڑا افسوس ہوا مجھے اس پر، اور میں آخر میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ سسٹم میں رہ کر سسٹم کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور ایک اور بات مجھے پتہ چلی کہ راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں یہ دراصل اس قسم کی باتیں اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ سر جب یہ حکومت ختم ہوئی تھی تو یہ نگران وزیر اعظم کے امیدوار تھے۔ یہ جو نام پیش کیے گئے تھے نا، شاہد خاقان عباسی، فواد حسن فواد، اسلم بوتانی، اور اس کے بعد حفیظ شیخ، اس میں نام راجہ پرویز اشرف کا بھی تھا، اور یہ نام کہیں اور سے آیا تھا۔ یہ پیپلز پارٹی نے تو تجویز کرنا ہی کرنا تھا، ان کی پارٹی نے تو کرنا تھا، یہ نام راجہ پرویز اشرف صاحب نے خود کسی کو کہہ کر تجویز کروایا تھا، لیکن سر اس پر لگ گیا کراس۔ کیوں؟ کیونکہ راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں وہ دراصل قابل اعتبار نہیں ہیں، لوگوں کو پتہ ہے، لوگ جانتے ہیں، یہ جس قسم کی باتیں انہوں نے کی ہیں یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتی ہیں، توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہیں۔ ہو یو آر، کون ہیں آپ جو عدالت کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سارا کچھ بلا کر مستقبل میں جائیں؟ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے بھائی، عدالت نے کسی کی شکل دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا۔ اگر میری شکل کسی کو پسند نہیں ہے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ولاگ نہیں کروں گا۔ میری شکل کسی کو پسند ہے، ویل اینڈ گڈ ہے، نہیں ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے کوئی 200 گالیاں دیتا ہے، 300 دیتا ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے اپنی جرنلزم کرنی ہے، آپ نے اپنا کام کرنا ہے۔ عدالتوں کو ڈکٹیٹ نہ کریں، عدالتوں نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دینے ہیں۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی ہر 2-3 سال بعد آپ گزرے وقت کی پٹاری کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، تو سر آپ اتنی ہمت ہے تو عدالت میں کھڑے ہو کر یہ بات کریں۔ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا تھا کہ وہ وکیل جو سارا دن ویسٹ کرتے ہیں عدالت میں آ کر قیمتی وقت اور برباد کر کے چلے جاتے ہیں سپریم کورٹ کا قیمتی وقت، ان کو چاہیے کہ بھئی کیس کی تیاری کر آئیں۔ یہ وہ عدالت نہیں ہے کہ جہاں پر کھڑے ہو کر آپ اونچی آواز میں بات کریں گے اور آپ کہیں گے کہ جی آپ کی منمانی اور آپ کی مرضی اور آپ کی منشا سے فیصلے ہوں۔ فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہونے ہیں، فیصلے میرٹس پر ہونے ہیں، فیصلے کسی کی شکل کو دیکھ کر، کسی کی شخصیت کو دیکھ کر نہیں ہونے، فیصلے ہمیشہ آئین اور قانون کے مطابق ہی ہونے ہیں۔ اور آئین اور قانون کی ہی نظیریں آئین اور قانون کی ہی نظیریں موجود ہیں، اسی کی نظیریں لوگ دیں گے، اسی کی مثالیں دیں گے، اور سر لوگ انہی فیصلوں پر عمل کریں گے۔ راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں اگر آنکھوں میں دھول جھونکیں گے قوم کی، تو سب کو پتہ ہے کیا باتیں کر رہے ہیں، سب کو پتہ ہے وہ کس کے کہنے پر کر رہے ہیں، سب کو پتہ ہے وہ کس بات کی بڑاس نکال رہے ہیں۔ ان کی یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا کے مترادف ہیں، اور وہ ساری باتیں دراصل وہ اپنے پر کر رہے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ وہ اس سسٹم میں رہ کر ایک ناکام سیاستدان کا رول پلے کرتے رہے ہیں، اور ان کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔
اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.